बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। You're watching the सलीम बुखारी शो। This is me फैज़ा रियाज। व्यूअर्स, आज इद्दत में निकाह केस का अहम केस का फैसला सुनाया जाना था, लेकिन फैसला सुनाए बगैर ही जज दोबारा से अपने चैम्बर में चले गए वापस। लेकिन खावर मानिका ने आज खासा ड्रामा जो है वो क्रिएट किए रखा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किया PTI के हिमायत याफ्ता जो वकला थे, क्योंकि उनके वकील की जानिब से कहा गया था कि हमें आप पर अदम एतमाद है, किसी और जज को ये केस ट्रांसफ़र कर दे। लेकिन जब खावर मानिका पहुंचे अदालत में तो तब खूब नारेबाजी तो की गई, बल्कि उनको खूब मारा पीटा भी गया, बोतलें उनको मारी गई हैं। शदीद बदतमीजी, तूफान बदतमीजी जो एक्चुअल पिक्चर हो सकती है वो आज हमें अदालत में देखने की नजर आई है। ये अदालत के डिकोरम के बिल्कुल खिलाफ है। इस केस में क्या कुछ हुआ है इस पर बात करेंगे, और इस पर PTI के जितने भी रहनुमा हैं वो क्या कह रहे हैं उस पर बात करेंगे। वो तो हाथ साफ उन्होंने खड़े कर दिए और वो कहते हैं कि ये जानबूझ के सब कुछ क्रिएट किया जा रहा है कि बानी PTI को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जेल में रखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने 1971 की जो वीडियो थी, जो कि PTI के ऑफिशियल हैंडल से, इमरान खान के ऑफिशियल हैंडल से जो ट्वीट की गई थी, उस पर उन्होंने कहा है कि उनका तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं था। जिस पर जो शर्जील इनाम मेमन है उन्होंने कहा अगर ताल्लुक नहीं है तो FIA फौरी तौर पर उनके अकाउंट को बंद करे। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने महाज संभाला है और नवाज शरीफ कह रहे हैं कि IMF से मिलकर गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए बजट बनाएंगे, और जाती उम्रा में अहम इजलास भी हुआ है। और पेट्रोल में कितनी कमी होने जा रही है, क्योंकि लाइट डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी होने जा रही है, तो प्रोग्राम के एंड में हम आपसे शेयर करेंगे कि आखिर कितना रिलीफ मिलेगा। लेकिन सबसे पहले बुखारी साहब, आज आई हैव सो मच फॉर यू, क्योंकि आज हमारे पास फुल लोडेड प्रोग्राम है। लेकिन सबसे पहले जो जज साहब आज फैसला सुनाए बगैर चले गए हैं और खावर मानिका के साथ जो वकला की जानिब से जैसा सलूक किया गया है, किस तरह से देखते हैं आप इस सारे केस को? देखिए, दो बातें इस हवाले से बहुत अहम हैं। एक तो ये कि वकला ने और PTI ने मिल के ना तो अदालतों के पल्ले कुछ छोड़ा है और ना ही अपने पल्ले कुछ रहने दिया है। वजह यह है कि जिस तरीके की गुफ्तगू वहाँ होती है, जिस तरीके का रवैया वकला ने इख्तियार किया हुआ है, हम ये तो नहीं कहेंगे जिस तरीके से उनके मुखालफिन कहते हैं कि ये वकला गर्दी है, लेकिन बहरहाल ये इससे कम भी किसी सूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वापस ले जाएं, हम अपने प्रोड्यूसर से कहें कि वो फुटेज आपको दिखाएं जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी, और जो कुछ फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ था, उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट में हुआ था, ये सब कुछ आपके सामने है। ये मंजरनामा किसने तख्लीक किया है, ये स्क्रिप्ट किसने लिखा है, ये एक बड़ी तवील बहस है। लेकिन आज दो अहम बातें, कुछ हुआ ना सेशन कोर्ट में भी, दो अहम बातें सेशन कोर्ट में। देखिए, बात यह है कि जब इद्दत में निकाह केस का तज़किरा होगा तो उसमें गुफ्तगू इखलाक के दायरों से निकलती है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि जज और वकला किस किस किस्म के सवालात पूछते हैं, और जब इस किस्म के केस की प्रोसीडिंग होगी तो उसमें जो मुद्दई है, जो ये समझता है कि उसके साथ ज्यादती हुई, उसका घर उजाड़ा गया है, उसके जवान बच्चों, बल्कि बच्चों के बच्चों की खातून जो है उसको कोई शख्स उसके घर में दाखिल होकर ले गया है, तो वो तो बहुत कुछ कहेगा। उसका तो राइट बनता है एज ए मुद्दई कि वो कहे। आपने गलत साबित करना है ना, वकला ने गलत साबित करना है, लेकिन ये वो कह ही ना सके। तो खावर मानिका ने उनको घर में घुसने क्यों दिया? ये भी बड़ा देखिए, मैंने कहा ना कि ये सवाल तो फिर और तरफ जाएंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई घुसे क्यों वहाँ, नहीं जाने क्यों दिया? नहीं, इखलाक आपका घर है, दोनों तरफ है ना इखलाक। एक इखलाक ये है कि आपने भाई आने क्यों दिया उसका, उन्होंने, और दूसरा इखलाक ये है कि भाई तुम गए क्यों वहाँ। यस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहस तो अब बेमानी है क्योंकि केस कोर्ट में है, लेकिन वकला का मुद्दई के साथ ये सलूक किसी तरह से भी ना सिर्फ जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और कोर्ट के डिकोरम के बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है। कोर्ट का एक दूसरी बात यह है कि आप मुकदमे के मुद्दई को बाहर इस तरह से तशद्दुद का निशाना बना के उसको अपना केस लड़ने से मना नहीं कर सकते, ये कोई तरीका कार नहीं है। लेकिन बातें इससे भी बहुत आगे की हैं। ये तो एक आज जो मंजरनामा हमने देखा और जो पेश कर दिया, क्योंकि ये PTI के लिए शायद नई बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वकला ने उनकी तरफ से ये बहुत दफ़ा किया है, और मैं ये भी नहीं समझता कि वो इसके बाद नहीं करेंगे। वो एक नया तरीका कार ईजाद हो गया हुआ है कि जज को प्रेशराइज करना है तो क्या करना है, जो कंप्लेनेंट हैं उनका क्या सलूक करना है, अगर वो हुकूमत है तो उसके साथ क्या सलूक करना है, वो नई रवायतें जन्म ले चुकी हैं यहाँ। लेकिन अब बुखारी साहब, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ये हुआ है कि अब वकला को कंट्रोल करने के लिए ना, अब कोई भी इस किस्म की कार्रवाई होती है तो 780 लगाते हैं। देखिए, वो 780 लगाने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि केसेस वापस हो जाते हैं ना वो। इसलिए आपने देखा लाहौर हाई कोर्ट में अभी क्या हुआ। आप मुझे ये बताएं कि किस जरिए से वकला को आके अदालतें बंद कराने का इख्तियार और लाइसेंस दे दिया जाए, मुझे बताएं ज़रा। और पुलिस बेचारी अगर चीफ जस्टिस का कहा ना माने, जो कह रहे हैं कि इनको दाखिल नहीं होने देना, जी,
تب بھی برے، اگر مان لیں تب بھی برے. آپ نے دیکھا پولیس کے ساتھ کیا بہت کچھ ہوا، ہم نے خود دیکھا. ایسا بول نہیں کر رہے تھے اس کو. یہ سب کچھ ہے. اس کو تھوڑا میرا خیال ہے کیس کو جلدی سے سمیٹ لیں کیونکہ بہت کچھ اور بات کرنے کے لیے ہے. وہ خاور مانکا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بانی نے میرا گھر تباہ کیا، جی میرا گھر برباد کیا. اپنی بیٹی کا بھی ذکر. ماں صدمے سے مر گئی، بیٹی جو ہے اس کو طلاق ہو گئی. خاور مانکا نے رو رو کے دعائیاں دی عدالت میں. بھائی میں کہہ رہا ہوں وہ ڈرامہ کر رہے ہیں. فرض کیجیے اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ وہ ڈرامہ کرنے دیں نا، اس کو فیصلہ تو جج نے میرٹس پر کرنا ہے نا، دعائیوں پر تو نہیں کرنا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ وکلا کو بھی میں بہت ہی انتہائی مؤدب طریقے سے یہ درخواست کروں گا کہ وکلا کا جو پیشہ ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کا پیشہ ہے. وہ روایتیں جنم دینے والے لوگ ہیں، بٹ پازیٹیو روایتیں. یہ جو ملتان میں آپ کو یاد ہے جب نیا کمپلیکس یاد ہے نا کچھ، تو اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر ان کی عقل کا ماتم کرنے کی پڑھے لکھے معاشرے میں چارہ نہیں ہے. لیکن یہ میں دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ وکلا کی کمیونٹی قابل احترام اور پڑھی لکھی کمیونٹی ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کے سب ایسے ہیں. بخاری صاحب یہ سہولت کار نہ بنے پولیٹیکل پارٹیز کے، پولیٹیکل پارٹیز ان کو یوز کر رہی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس قسم کے کاموں میں یعنی شامل ہو کے باقیوں کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں. سو ہم پوری وکلا کمیونٹی کو نہیں کہہ سکتے. ہم ان سے درخواست کریں گے جو لوگ اس قسم کی صورتحال کو تخلیق کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اب رحم کر دیں پاکستان پر بھی، پاکستان کی عدالتوں پر بھی. اچھا، اس پر تمام رہنماؤں نے بڑا شدید رد عمل دیا ہے. جی میں اس کو اگر آپ کہیں تو ایک ایک لائن میں ہم ان کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو بیرسٹر گوہر صاحب بولے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جج پر کیس سننے کے لیے دباؤ ڈالا گیا ہے. بھائی یہ خالی جنرلائز ٹرم میں بات نہ کریں، یہ بتائیں کس نے ڈالا ہے. نام لیں نا اس کا، تکلف کا ایک لیے کرتے ہیں ہم. دوسری بات جناب، اس کے بعد شبلی فراز صاحب جو کہتے ہیں کہ ججز کو جج کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کرنا چاہیے، یعنی وہ ازیوم کر رہے ہیں کہ شاید انصاف نہیں ہوگا. دوسری طرف ان کو یہ بھی پتا ہے کہ فلاں کیس ختم ہونے والا ہے، فلاں فیز میں تو مر چکا، وہ تو مردہ ہو گیا، وہ تو دفن ہو گیا. ان کے مطابق تو 5 مئی کو باہر آ رہے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے اندازے جب آپ لگائیں گے، آپ کورٹس پر، کورٹس کے ججز کے اوپر ایسپرشنز کاسٹ کر رہے ہیں، آپ ان کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد جناب علی محمد خان صاحب بولے ہیں جناب کہ سابق وزیر اعظم کو عدالت کے سامنے گالی دی ہوئی. میں نے کہا نا کہ جس کا گھر اجڑا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا گھر اجڑا ہے، وہ تو کچھ بھی کہے گا. تو آپ اس کو بنیاد بنا کے اس کو کٹاپا نہیں چاڑ سکتے. یہ بات مطلب ہے یہ تمام اصولوں کے، تمام نارمز کے اور تمام روایات کے منافی ہے. ٹھیک ہے جی، چلیے جناب آگے آ جاتے ہیں. جناب جی یہ سب کچھ ہوا ہے. علی محمد خان بھی بولے ہیں، علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ بھی بول پڑے ہیں. جی وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سارا ڈرامہ اس لیے کیا گیا کہ چھٹی بھی اس لیے دی گئی کیونکہ سائفر کے کیس کا فیصلہ ہونا تھا. جی، اور دوسری بات آپ کے فیورٹ سی ایم کے پی کے بھی بولے ہیں، وہ اس پر بعد میں آتے ہیں. ہاں میرے خیال سے اس کو نپٹا لیتے ہیں یہیں پر، کیونکہ اس کے بعد مجھے آنا ہے وہ جو 1971 والی. یس دیٹ از ریلی امپورٹنٹ. وہ جو ہے نا جی، وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں بڑھ کے مارنا. وہ نوری نت بنے ہوئے ہیں تو ان کو وہ نوری نت بننا جو ہے وہ حلیے کے اعتبار سے بھی نوری نتی ہیں. ان کو راس آئے گا کہ نہیں آئے گا، میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ چیف منسٹر کی زبان لب و لہجہ نہیں ہے. آپ دیکھیں پھر وہ کیا دھمکی دے رہے ہیں. یاد رکھیں تربیلا ڈیم از اے نیشنل پروجیکٹ. یس یس. سو از منگلا. سو از آل دوز پروجیکٹس جو فیڈرل لیول، جو فیڈرل لیول پہ گورن ہوتے ہیں. اس کے اوپر اس طرح کے دعوے کرنا، میں بٹن بند کر دوں گا، آدھے ملک کی بجلی بند ہو جائے گی، میں دیکھوں گا یہاں کون گھستا ہے، یہ تو ایک پنجابی فلم کے ولن کا رول تو ضرور ہے، لیکن یہ ایک چیف منسٹر کے نہ اس کی پریسٹیج کے مطابق یہ گفتگو ہے، نہ اس کے آفس کے مطابق یہ گفتگو ہے. اس کو اوائڈ کر کے آپ سیاسی بیان دیں، آپ سیاست میں جتنا پریشر ایگزرٹ کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن یہ لب و لہجہ اختیار کریں گے تو بدمزگی ہوگی اس میں. بہتری کل آپ بیٹھے ہوئے تھے انٹیریئر منسٹر کے ساتھ، 2 ملاقاتیں آپ نے کی، آپ نے وہ اسپیشل انویسٹمنٹ کاؤنسل کی میٹنگ اٹینڈ کی. کتنا اچھا جسچر گیا، ہم لوگوں نے بھی یہاں بیٹھ کے اس کی تعریف کی کہ چلیے جناب یہ ہو گیا. لیکن آج آپ نے وہ سارا کل کی ایک رائے پہ پانی پھیر دیا. اچھا، یہ 1971 پر آنے سے پہلے میرا ایک کوشچن ہے آپ سے جی کہ اگر آپ کوئی سوشل میڈیا فورم یوز کر رہے ہیں اور انفارچونیٹلی آپ نہیں یوز کر پا رہے، تو آپ کی فیملی، امیڈیٹ فیملی ہی اس کے پاس سب ایکسیس ہوگی نا آپ کے فون کی، آپ کے اکاؤنٹس کی. تو عمران خان کے پاس ایکسیس کیا جیل کے اندر موجود ہے یا ان کے امیڈیٹ فیملی ممبرز کے پاس ان کے اکاؤنٹ کی ایکسیس ہے؟ اگر آپ نے شرجیل میمن کی پریس کانفرنس سنی ہوتی تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی ایکسیس کس کے پاس ہے. نہیں، میں آپ سے آپ کا پوچھنا چاہ رہی ہوں. میں عرض کرتا ہوں آپ سے، آپ کا ویژن کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں آپ سے. دیکھیے پہلی بات تو ہم جیل کے انوائرنمنٹ سے یہاں بیٹھ کے واقف نہیں ہیں، لیکن جو کچھ ہمیں پتہ چلا ہے
وہ یہ ہے کہ بہت ساری پریویلیجز اور گنجائشیں ان کے لیے نکالی گئی ہیں، موجود ہیں. مثال کے طور پہ وہ جس کو جیل کہتے ہیں نا، تو آپ کو بھی تو پتہ ہی ہے نا جیل کیا ہوتی ہے. اس طرح کا ماحول تو وہاں نہیں ہے، جو کہ چلیے وہ فارمر پرائم منسٹر ہیں، ان کو پروٹوکول ملنا چاہیے، ان کو تھوڑا سا ان کو عزت اور احترام کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ملنے والی سہولتوں کو ابیوز کریں. 3-4 باتیں میں اس حوالے سے آپ کو عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کے پاس نہ کاغذ ہے، نہ پینسل ہے، نہ قلم ہے، تو آپ نے 2 آرٹیکل غیر ملکی اخبارات میں کیسے چھپوا لیے، کیسے وہ نکل گئے؟ پھر انہوں نے کہا وہ تو میں ڈکٹیٹ کراتا تھا اپنے وکیلوں کو. آپ مجھے بتائیے کتنے وقت کے لیے وہ وکیل سے ملاقات ہوتی ہوگی جس میں اتنے لمبے آرٹیکل جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کرا دی گئے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جیل مینول کی بھی خلاف ورزی ہے، اور ویسے بھی آپ کو جیل میں یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ وہاں سے بیٹھ کے آرٹیکل لکھیں. آپ کتابیں لکھ لیں اور بعد میں اپنے ساتھ لے جائیں اس کو اور بعد میں چھپوا لیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے. اور وہ جو آرٹیکل چھپوائے ان میں کیا ہے، جس طریقے سے ملک کا تمسخر اڑایا گیا ہے، پاکستان کی مسلح افواج اس کی قیادت کا، جس طریقے سے سیاسی جماعتوں کو ریڈیکیول کیا گیا ہے، جس طریقے سے IMF کو بہانہ بنا کے جو کچھ اس کے اندر کہا گیا ہے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ کسی ایک آزاد ملک کے لیے اچھا اومن نہیں ہے. یہ بات 5ویں جماعت کے اسٹوڈنٹ سے بھی آپ پوچھیں. بٹ مائی کوشچن از، کیا جیل کے اندر بیٹھ کے فون وہ یوز کر رہے ہیں، اپنا ٹویٹر یوز کر رہے ہیں، یا ان کے امیڈیٹ فیملی ممبر یوز کر رہے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب ان کے نام سے آئے گا، ان کے فیملی ممبرز کے اپنے اکاؤنٹ بھی تو ہیں نا. انہوں نے ضرور عمران خان کے نام سے ترنا ہے جہاں جو قابل گرفت ہے. یعنی سجیل میں ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ FIA کو چاہیے کہ بند کرائیں جی اس کو. بند کرائیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ استعمال کر رہے ہیں. جی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ ڈال کیا رہے ہیں. دیکھیے 1971 is a tragedy that we don't want to even remember. ملک 2 لخت ہوا، کن کی وجہ سے ہوا؟ وہ بڑا اطراء رہا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں. وہ اس کی تفصیل میں بھی جب جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی نکلیں گی جو نہیں کہنی چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن ایک شخص بیٹھ کے اپنا یعنی سوشل میڈیا جو اکاؤنٹ ہے یا پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال کر رہا ہے، اور میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ جتنے بھی لوگ PTI کے جو فالوورز ہیں، ان کے جو ووٹ بینک ہے ان کا، جو ان کے ورکرز ہیں، وہ ریلیجیسلی بلیو کرتے ہیں کہ یہ خان صاحب ہی کہہ رہے ہیں. یس، میں یہ اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے ان کی طرف سے ہی انہوں نے ہی کہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیسے ایک شخص اتنی ایڈوانٹیج لے رہا ہے کہ جیل سے بیٹھ کے وہ کوئی ایک کام نہیں کر رہا. پارٹی کی ٹکٹیں انہوں نے دی ہیں وہاں سے بیٹھ کے، دیکھتے جانا، میری طرف بھی تو دیکھیں. جی. پارٹی کی ٹکٹیں انہوں نے دی ہیں، انٹرویوز ان کے چل رہے ہیں، صحافیوں کو وہ ڈیلی انٹرویوز دے رہے ہیں، ان کی اخباروں میں لیڈیں چھپ رہی ہیں. یہ کیڑی جیل ہے جناب؟ ٹھیک ہے. عدالتوں نے اجازت دی تھی اس کی پروسیڈنگز کو، کہ اس کی پروسیڈنگ کو آپ رپورٹ کر سکتے ہیں، وہاں چل رہے ہیں انٹرویوز. دوسری بات یہ ہے کہ ملاقاتیں جیلوں میں ہوتی ہیں، عزیزوں کی ہوتی ہیں، گھر والوں کی ہوتی ہیں، اور وکلا کی بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ برات کی صورت میں نے براتیں کہیں نہیں جاتی دیکھی کسی جیل کے اندر، یا سابقہ کسی لیڈر کی مجھے بتا دیں. نواز شریف جیل میں رہے، زرداری صاحب جیل میں رہے، بہت سارے لوگ جیل میں رہے نا. ارے وہ بے نظیر کی تصویریں نہیں دیکھی، فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوئی ہیں زرداری صاحب سے ملاقات کے لیے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اتنا آگے جائیں جتنا آپ کو جانا چاہیے، آپ اس سے ایکسیڈ کریں گے تو پرابلم ہوگا. اچھا، شرجیل میمن نے جو سوالات اٹھائے ہیں، ہی از ان دا پاور، تو وہ سوال اٹھانے کے بجائے باقاعدہ طور پر کوئی، میرے خیال سے انہوں نے اس پلیٹ فارم سے جو انہیں موجود ہے وچ از سندھ اسمبلی، اس کے وہ رکن ہیں، منسٹر بھی ہیں وہاں پر، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں FIA سے کہہ دیا ہے نا کہ آپ ایکشن لے جی، بند کریں اس کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر حکومت یا حکومت کے ادارے جو ہیں وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ خود خان صاحب کو یہ چاہیے کہ سائفر کی طرح سے، آپ کو یاد ہے نا سائفر نے کیا توشہ خانہ میں ان پر نئے کیسز بھی بن رہے ہیں، وہ تو بنیں گے. دیکھیں نا، اگر تو اسد عمر صاحب دوسرے پارٹی کے لیڈر آ کے ڈیٹیں دیں گے کہ 5 مئی کو باہر آ رہے ہیں، 15 مئی کو باہر آ رہے ہیں، تو پھر حکومت وقت جو ہے، اور خاص طور سے ان کی جو مخالف پارٹیاں ہیں، دے ول میک شور نا کہ وہ نہ آئیں. دیکھیے کیونکہ عدالتی پروسیس کو آپ چلنے نہیں دے رہے ہیں. پہلے آپ ہر معاملے کو لمبا کرتے تھے، اب آپ کی مقابلے میں حکومت جو ہے وہ لمبا کر رہی ہے. تو یہ تو ہوگا، اگر یہ ٹگ آف وار چلے گی تو اس طرح کے نئی روایتیں جنم لیں گی، جس سے نہ قانون کی کوئی خدمت ہو رہی ہے، نہ عدالتوں کی کوئی خدمت ہو رہی ہے.
اور نہ ہی کسی کو کوئی ریلیف مل رہا ہے. اچھا اب یہ جو کمنگ بیک ٹو دا مائی فرسٹ کوشچن جو ہم یہاں سے ہم نے گفتگو سٹارٹ کی تھی, جو عدت نکاح کیس میں جج اٹھ کے چیمبر میں واپس چلے گئے ہیں اور عدم اعتماد ان کے وکیل نے کر دیا ہے, قانونی روح سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے پاس ابھی بھی مینڈیٹ ہے کہ وہ جو فیصلہ ہے وہ سنا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ مانیکا نے کہا تھا کہ مجھے آپ پر اعتبار نہیں ہے, کیس اسی وقت شفٹ ہو جانا چاہیے تھا. دس از دا رائٹ آف دا کمپلیننٹ. ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے. آپ نے وہ ریجیکٹ کی, ہاں ریجیکٹ ہوا, دوسری دفعہ پھر اس نے آپ کو لکھ کے دیا. تو اس میں کسی ناراضگی کی بجائے اور جج نے پوچھا نا کسی نہ کسی نے تو جج فیصلہ سنانا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جج صاحب نے بہت صحیح عمل کیا اور اس کو لکھ کے بھیج دیا رجسٹرار کو, یہ کیس کسی اور کو لگا دے. ہاں جی, دیٹس اٹ. یہ جج کا کنڈکٹ جو ہے, دس از اکارڈنگ ٹو دا رولس اینڈ دا جس کو کہتے ہیں ٹریڈیشن. ٹھیک ہے, مگر اس کو لے کے پھر جو پی ٹی آئی نے دھما چوکڑی مچائی ہے اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یقیناً کسی نہ کسی جج نے فیصلہ کرنا ہے. کیا اس سے پہلے کبھی عدالتوں سے کیس شفٹ نہیں ہوئے؟ ہوتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں خود پی ٹی آئی نے کتنے ججز کے بارے میں کہا, یاد نہیں ہے آپ کو؟ ہاں ہوتے ہیں, اٹس اے نارمل پروسیجر. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان چیزوں کو یعنی نارمز کے تحت ان چیزوں کو, قانون کے تحت ان چیزوں کو روایت کے تحت ہینڈل کرنا چاہیے, ورنہ ملک کی بدنامی بھی ہو رہی ہے اور بدمزگی بھی پیدا ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور ڈیلیئنگ ٹیکٹکس میں یہ سب کچھ چل رہا ہے. اچھا لاسٹلی انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم کرنے کی درخواست دی ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ان پر کارروائی کر رہا ہے اس کو کالعدم کرا دیا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 2-3 طریقے کے ذریعے یہ ایکٹ ان کے خلاف کیا گیا. ایک تو الیکشن ایکٹ میں ایسی پروویژنز موجود ہیں کہ اگر آپ کا انٹرا پارٹی الیکشن کنٹروورشل ہے تو آپ کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ سمبل نہیں دے گا. چیف الیکشن کمیشن نے یونیلیٹرلی کوئی کام نہیں کیا ہے, جو پروویژن ان کے پاس الیکشن ایکٹ میں موجود ہیں اس کے مطابق کیا ہے. آپ اس کو عدالتوں کے ذریعے انڈو کروا سکتے ہیں, اسی لیے آپ عدالتوں میں اس کیس کو لے کے آئے ہیں, بٹ ویٹ فار ٹل دا ڈیسیژن از ٹیکن. بالکل ٹھیک ہے. یہ آگے تو اچھا مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کہ جب ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہر چیز کے لیے ریلیف موجود ہے, کسی نہ کسی طریقے سے انٹرپریٹ کر کے ریلیف مل جاتا ہے سیاسی جماعتوں کو اپنے اکارڈنگ, تو پھر ججز اور وہ سب کچھ تو سہولت کار کے طور پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا, کہ کسی بھی طرح اس کو ٹرن آؤٹ کر کے آپ اس کو ڈیسیژن کو اپنے انداز میں لے کر آ سکتے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آل سیڈ اینڈ ڈن جس طریقے سے پی ٹی آئی صورتحال کو ہینڈل کر رہی ہے اس کے خلاف اب مجھے یہ لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ بھی میدان عمل میں کود گئی ہے. آپ نے دیکھا ان کے 2 یعنی رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, یس, جس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ہم پہلے کر چکے ہیں, لیکن تھوڑا سا اس کے اندر اضافہ کرنا بہت ضروری ہے. جی, وہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب خود اقتدار میں تھے تب تو انہیں کبھی 1971 یاد نہیں آیا. بات تو ٹھیک ہے, بگ کوشچن. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک مخصوص پارٹی جو ہے اس ایجنڈے پہ عمل پر درآمد کر کے کیا ایکویشنیں بنانا چاہ رہی ہے, کہنا کیا چاہ رہی ہے وہ, کیا اس کا خیال یہ ہے خدا نہ خواستہ کہ وہ اپنے صوبے کو لے کے مشرقی پاکستان کی دھمکی دے رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے اٹس اے کرمنل ایکٹ, غداری ہے, ملک سے غداری ہے, بالکل غداری ہے. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو, آمین. کیونکہ ورنہ اس وقت اس 1971 کے ایپیسوڈ کو لے کے اس کے اوپر سیاست کرنے کا مقصد اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. کل ہم آپ سے خبر شیئر کی تھی کہ نواز شریف 6 سال کے بعد پی ایم ایل این کے صدر بن گئے ہیں, اور صدر بنتے ہی انہوں نے آج بلا لیا ہے جاتی عمرہ میں اجلاس, جہاں پر کیبنٹ بھی موجود تھی, سی ایم پنجاب بھی موجود تھی, اور پھر ان سے پوچھا ہے کہ بھئی بجٹ کیسا تیار ہو رہا ہے. تو بخاری صاحب اب غریب عوام کے لیے, کیونکہ نواز شریف ہمیشہ جب آتے ہیں نا, یہ تو بات صحیح ہے کہ وہ جو اسینشیل کموڈیٹیز ہیں ان کی پرائس کو لو کرتے ہیں کہ آٹا چینی دالیں یہ عوام کو ایزیلی ملے. تو ایسا کچھ بجٹ بنے؟ دیکھیے ان کا جو تجربہ ہے, 3 دفعہ تو وہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, 4تھی دفعہ بنتے رہ گئے ہیں, تو ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہی نوز ہاؤ ٹو پلے ود دا سینٹیمنٹس آف دا پیپل ایٹ دا گراس روٹ لیول. تو اس لیے اس کو پتہ ہے کہ نرو سسٹم پر کہاں ہاتھ رکھنا ہے. مثال کے طور پہ آج بجٹ کا تو چلے ایک فارمیلٹی تھی نا کہ جی بجٹ ڈسکس ہوا, وہاں پرائم منسٹر صاحب بھی تھے, چیف منسٹر بھی تھی, ان کے فیڈرل منسٹر بھی تھے, کیبنٹ کے تھے لوگ تھے, تو وہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. تو یہ تو ایک میسج ہے ٹو دا کنسرن کوارٹرز کہ بھائی صاحب ناؤ آئی ایم ان دا گیم. ٹھیک ہے جی. لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ جو کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے گراس روٹ لیول پہ جو کامن آدمی ہے اس کے لیے اگر آپ کوئی کام کر جائیں گے تو وہ آپ کو الیکشن والے دن نہیں بھولتا. انہوں نے 2 کام کیے. ایک تو انہوں نے کہا کہ 200 یونٹ تک جو بجلی استعمال کرتے ہیں
ان کو حکومت سبسڈی دے گی. جی اب کون ہے 200 یونٹ تک استعمال کرنے والے؟ آپ کو سمجھ تو آگے ہی ہوگی میں کیا کہہ رہا ہوں. جی 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 جس گھر میں ایک پنکھا چلتا ہے, ایک لائٹ ہے, لائٹ چلتی ہے, تو ان کے لیے بلکہ سولر سسٹم بھی کل مریم نواز نے اناؤنس کیا. چیف منسٹر نے کل کہا تھا, آج یہ ایک اور انسینٹیوز دے دیا گیا ہے. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نا جو کسان ہیں اس کے لیے ہم میسو فنڈز جو ہیں وہ ریزرو کر رہے ہیں. کل بھی آپ کو یاد ہوگا چیف منسٹر نے بھی یہ کہا تھا کہ جی ہم کسانوں کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے, بجائے اس کے کہ ہم فیکٹریوں والوں کو دیں, بجائے اس کے کہ ہم پیسٹیسائڈز والوں کو دیں, ہم تو سیدھا دیں گے جی کسان کے ہاتھ میں کہ یہ پکڑیں. یہ میسج بھی جو ہے یہ اسی کمیونٹی کے لیے ہے, یعنی ایک بڑا سیگمنٹ جو پاکستان کا ہے. 80% لوگ آپ کو پتہ ہے. لیکن بخاری صاحب اس کے لیے بھی اس چیز کو اتھینٹیکیشن کے ساتھ لے کر چلنا کہ جو اس کسان جو کام کر رہا ہے جس زمین پر, یہ ڈائریکٹ اس کو ملے. ایسا ہوتا ہے کہ زمین کسی کی ہوتی ہے, انہوں نے ٹھیکے پہ دی ہوتی ہے, میرے خیال سے ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. اصل میں یہ بیسیکلی ہے اسمال لینڈ ہولڈرز کے لیے, یہ بڑے بڑے جگادری جو ہیں ان کے لیے نہیں ہے. یعنی آپ کو یاد ہوگا 12 ایکڑ 7.5 ایکڑ یہ اس طرح کے کرائٹیرینز مقرر کیے ہوئے ہیں ریلیف دینے کے لیے, تو یہ اسی کے ذریعے جائے گا میرے خیال سے. دوسرا میسج جو ہے نواز شریف صاحب کا وہ یہ ہے کہ جو بنیادی طور پہ جو ایک عام آدمی ہے اس کی بہبود کے لیے, اس کو ریلیف دینے کے لیے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. یہ ہے دس از دا میسج. ہیلتھ سیکٹر میں وہ کہہ رہے ہیں. اب آگے آ رہے ہیں جناب, وہ کل آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اپنے پرانے دوستوں کو یاد کیا تھا اپنی ناراض دوستوں کو, خاص طور سے ذکر کیا تھا انہوں نے شاہد خاقان عباسی کا, اسماعیل کا. مفتاح کا بھی ریاکشن تو نہیں آیا, لیکن شاہد خاقان صاحب کا ریاکشن آ گیا جس سے لگتا ہے کہ وہ ابھی کافی دکھی ہیں. انہوں نے 2-3 باتیں کی ہیں جنہوں نے کہا کہ مشکوک مینڈیٹ والے ملک نہیں چلا سکتے. سیدھا ایکیوز کر دیا انہوں نے کہ آپ کا مینڈیٹ جو ہے یہ سسپیکٹڈ ہے. وہی زبان ہے جو پی ٹی آئی بول رہی ہے, چوری شدہ ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی بنیادی معاملات کو درست کرنا پڑے گا, یعنی فنڈامنٹل چیزوں کو پہلے آپ ٹھیک کریں تبھی آپ ملک چلا سکتے ہیں. اچھا مجھے لگا بنیادی معاملات وہ پارٹی کے اندر کی بات کر رہے ہوں گے, پہلے پارٹی کے اندر کی بھی بات کر رہے ہیں, بنیادی چیزیں سارٹ آؤٹ کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف سے میرا تعلق جو ہے وہ 35 سال پرانا ہے, جو کہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ جی نون لیگ کا جو طرز سیاست ہے میں اس سے اب متفق نہیں ہوں. ظاہر ہے وہ اس لیے ایک سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, کہ اگر وہ متفق ہوتے تو بھی اور بیکاز آف ان کی بیٹی اب اس کو لیڈ کر رہی ہے. از دیٹ ٹرو؟ اس وجہ سے مریم نواز لیڈ کر رہی ہے. وہ تو ان کا بہت پرانا سٹانس ہے نا. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے چودھری نثار صاحب جو ہے وہ بھی اس وجہ سے الگ ہوئے تھے, وہ بھی اسی لیے چھوڑ گئے تھے کہ جی ہم نیکسٹ جنریشن کے تحت کام نہیں کر سکتے. یہ بھی اسی طرح کا رویہ ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں جناب جو سب سے زیادہ خوفناک بات انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت اتنی ہی دیر چلے گی جتنی دیر ان کو لانے والے چلانا چاہتے ہیں. اب پہلی بات تو یہ کہ وہ یہ ایکیوز کر رہے ہیں کہ جی یہ ووٹ شوٹ سے کوئی نہیں آئے, انہوں نے تو فوج لے کے آئی ہے. یہ بھی میرا مطلب دس از ٹوٹلی بلائنڈ ایکوزیشن, بٹ اینی وے یہ انہوں نے بات کی ہے. ایک اور ڈیولپمنٹ جس کی طرف میرے خیال سے توجہ دلانا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑا کنٹروورشل ایشو تھا کہ پی اے سی کا چیئرمین کون بنے گا, اسٹینڈنگ کمیٹیاں جو ہیں وہ کس کس کو ملیں گی. تو وہ ایک فارمولہ طے ہو گیا جو مجھے علی امین گنڈا پور کے ان اجلاسوں میں شرکت کرنے کے بعد, محسن نقوی کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنے کے بعد, یہ دوسری موو ہے جس سے لگتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی اب اس سسٹم کو مان کے اس کا حصہ بننا چاہ رہی ہے, which is a very good thing. ہاں یہ اچھی بات ہے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب جو فارمولہ طے ہوا ہے جی اس کی ذرا تھوڑی سی تفصیل ہم شیئر کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون چونکہ سب سے زیادہ سیٹوں والی اس کو 12 قائمہ کمیٹیاں ملیں گی. 12 قائمہ کمیٹیاں بہت ہوتی ہیں, آپ ذرا تصور کریں. اور جو پی ٹی آئی اس کو 9 ملیں گی, اور جو پیپلز پارٹی اس کو 7, جے یو آئی کو 1, اور ایم کیو ایم کو 2, اور باپ پارٹی جو ہے اس کو بھی 1 سیٹ ملے گی. لیکن اس میں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ ابھی 3 قائمہ کمیٹیاں ایسی ہیں جو کسی کو ایلوکیٹ نہیں ہوئی ہیں, کیونکہ وہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے وہ بھی لٹکا ہوا طے ہو جائے گا جب, تو وہ پھر 3 سیٹیں اسی کو جائیں گی. مگر جو خوشکن بات ہے ایک اور وہ یہ ہے کہ حکومت راضی ہو گئی ہے پی ایس سی کی چیئرمین شپ سنی اتحاد کونسل کو دینے کے لیے. سنی اتحاد جب ہم کہتے ہیں تو آپ سمجھتی ہیں نا پی ٹی آئی, I think viewers تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس اعتبار سے پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں, اور ہم توقع کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی جو ہے اس سسٹم کا حصہ بن کے اپنا سیاسی کردار بھی نبھائے گی. فیئر انف, تو بالکل ٹھیک ہو گیا. پروگرام کے لاسٹ میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کیا واقعی عوام کو ریلیف ملنے جا رہا ہے. 31 مئی کو پتہ چل ہی جائے گا, لیکن بخاری صاحب آئی تھنک سب ویٹ ہی کر رہے تھے کہ پتہ چلے کہ واقعی سچ میں کوئی پیٹرول کی قیمت پہ کوئی کمی ہو بھی رہی ہے. دیکھیں جب وہ یہ خبر آتی ہے نا کہ جی سمری جو ہے فلاں تاریخ کو پہنچ جائے گی,
اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ صبری بن گئی ہے. صبر کریں, آپ کے لیے اچھی خبر ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اس لیے بھی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز بہت تیزی سے نیچے جا رہی ہیں. کوئی ہمارے باپ پریشان نہیں کر رہے, وہ ان کو سستا مل رہا ہے تو وہ تھوڑی سی آگے دے رہے ہیں سستا. ہاں, اور اگر میں آپ کو کسی وقت بتانے بیٹھوں, کسی نہ کسی پروگرام میں ہم بتائیں گے کہ یہ پر لیٹر جو ہے یہ پاکستان کتنے کا خریدتا ہے اور کنزیومر تک پہنچتے پہنچتے یہ کتنے کا ہو جاتا ہے. یہ ایک مسٹری ہے, اس پر سے بھی پردہ اٹھا. یہ پیٹرولیم لیوی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. حکومت کی پاکٹ میں ہر لیٹر پہ کتنے پیسے جا رہے ہیں آپ سوچیں گے تو حیران رہ جائیں گے. اور پھر پیٹرول مالکان جو ہے, جن کے پیٹرول پمپس ہیں, ان کی جیب میں کتنے جا رہے ہیں. ہاں ظاہر ہے. ہیونگ سیڈ اٹ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں چونکہ پرائسز جو ہیں وہ $3.25 سے لے کے 2.10 تک رسپیکٹیولی, یعنی پیٹرول کی اور ڈیزل کی کم ہوئی ہے, اس لیے وہ ریلیف جو ہے وہ یقینی طور پہ پہنچے گا. تو اس اعتبار سے یہ پیٹرول میں کچھ $6.50 اور ڈیزل میں $7.50 تک کمی کا امکان ہے. میں اس امکان کو یقینی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں نے جیسا کہا کہ سمری جب بن جاتی ہے تو گورنمنٹ کے پاس چوائس نہیں ہوتی اس کو ریجیکٹ کرنے کی. قیمتوں میں اضافے کی سمری ریجیکٹ ضرور ہو سکتی ہے, کمی کی کوئی گورنمنٹ نہیں کرتی, بیکاز ہر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ نیک نامی عوام کو ریلیف ملے, ان کے نام جو لکھی جائے. ایبسلیوٹلی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایل پی جی ہے اس میں بھی بڑی خاطر خواہ کمی آئی ہے وہ, لیکن یہ کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ریلیف کیسے عوام تک پہنچا ہے. وہ جو امپورٹرز اور ڈسٹریبیوٹر ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں. کتنی اچھی بات ہے کہ لڑائی تو پھر قائم رہنی چاہیے, جس سے قیمت 60 سے 70 روپے پر کے جی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. اینڈ اٹ ہیز کم ڈاؤن فرام 250 to 180. او مائی گاڈ. تو یہ لڑائی جو ہے وہ راز آ گئی ہے. اور اوپر سے ابھی مزید اس میں کمی اس لیے ہے کہ 3 جہاز تو اس وقت کھڑے ہیں. ہاں جی, اور ایک اور آ رہا ہے, ایک اور آ رہا ہے, تو پھر مزید اس میں کمی آئے گی پرائس میں. یہی وہ کام ہے لیکن جس ٹائم جو صلح ہو پی ٹی آئی گئی حکومت نے نہیں کیا تھا, ایڈوانس آرڈرز بک نہیں کرائے تھے. اور ایسا خوفناک کرائسس آیا تھا کہ آپ کو یاد ہے کیسے جھٹکے لگے تھے. بٹ اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر عوام کو ریلیف مل رہا ہے, پیٹرول جو ہے وہ ہر گھر کی ضرورت ہے. ہر گھر سے کسی کے پاس اسکوٹر ہے, کسی کے پاس گاڑی ہے, کوئی رکشے والا ہے, کوئی ٹیکسی والا ہے, تو ہر ایک بندہ اس سے متاثر ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں پیٹرول کی قیمت میں بھی اگر تھوڑا سا بھی اضافہ ہوتا ہے نا, آپ کی سبزی مہنگی, آپ کی دالیں مہنگی, آپ ہر چیز مجھے اس پر تو اعتراض نہیں, لیکن مجھے اس پر اعتراض ہے کہ جب پھر قیمتیں کم ہوتی ہیں تو قیمت نیچے کبھی نہیں آئے گی. نیور. یہ ہمارا اتنا برا سسٹم ہے جس نے غریب عوام کی کمر توڑ کے رکھی. اچھا, ٹائم بڑا شارٹ ہے, لیکن ایک سوال میرا آپ سے بڑا جینوئن ہے, بڑے دل سے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. پورے سال میں ایک بار جا کے آپ کے بجٹ میں آپ کی سیلریز میں انکریمنٹ لگتا ہے, سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھتی ہیں, تو پھر پورے سال میں یہ بار بار باقی چیزوں کی قیمتیں کیوں بڑھاتے ہیں؟ دیکھیے, ایک وقت ہوتا تھا, اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, کہ سال میں ایک بجٹ بنتا تھا اور اس کے بعد نہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی تھی, نہ ڈیزل کی بڑھتی تھی, نہ کسی اور چیز کی, نہ دالوں کی, نہ کھانے کی. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ سب سے پہلے منی بجٹس آنے شروع ہوئے اور اس کے بعد حکومت نے عوام کو لوٹنے کے لیے کہیں اوگرا بنا دی, کہیں نیپرا بنا دی, کہیں کچھ بنا دی, کہیں کچھ بنا دی. یہ سب طریقے اور یہ سب ٹولز جو ہیں یہ عوام کو لوٹ کے اپنی جیب بھرنے کے ہیں. اب وہ میں نے کہا کہ یہ بحث پھر بہت زیادہ نہیں, اگر میرا تو یہ بڑا سالڈ آرگیومنٹس ہے کہ اگر آپ میں ایک بار تنخواہ میں اضافہ کر رہے ہیں, اصول یہ ہے, you cannot dare. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے, اسی لیے منی بجٹ کو قرض کہا جاتا ہے کہ اٹ از اے قرض. اور پھر یہ جو پیٹرول کی قیمت جو 15 دن کے اوپر اب طے ہوتی ہے, یہ اتنا بڑا ظلم ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ میدان عمل میں چونکہ آ گئے نواز شریف صاحب, اور یہ بجٹ بھی ان کو آتے ہی سر پہ سر منڈواتے ہی بولے پڑے. اب ان کو بجٹ کی تیاری جو ہے اس کے عمل سے وہ میں شریک ہیں, تو وہ کوشش کریں کہ عوام کو ایک ہی دفعہ جھٹکا دے دیں جتنا بھی آپ نے دینا ہے, اور ساتھ ریلیف بھی دے دیں کہ ان کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ ہو جائے کہ وہ سسٹین کر سکیں آپ کے وہ ساری چیزیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.